बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल माइदा मदीना में नाजिल हुई और इसके 112 इसके रुकू जो हैं वो हैं 16 और इसकी आयात 120 आयात हैं इसकी। इस सूरत का नाम सूरतुल माइदा क्यों रखा गया? इस सूरत के 15वें रुकू में माइदा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। माइदा अरबी जुबान में खानों से सजे हुए टेबल या दस्तरखान को कहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आपसे दरख्वास्त की कि आसमान से माइदा यानी खाने का खान इनके लिए उतरे। इस वाक़े का सूरत में बयान हुआ है, इसलिए इसको अलामती तौर पर इस सूरत के नाम की हैसियत दे दी गई। इस सूरत को सूरतुल अक़ूद भी कहा जाता है। लफ्ज़ अक़ूद जो है वो जमा है अक़द की, जिसके मानी है गिरा लगाना, इकरार करना, वादा करना। पुख्तगी के अल्फाज में इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज इससे पहले ही जुमला में आया है, लेकिन मशहूर जो इसका नेम है वो माइदा ही है और माइदा के मानी है दस्तरखान, सजे हुए दस्तरखान के। सूरतुल माइदा कब और कहाँ नाजिल हुई? ये सूरत मदनी है। मदनी सूरतों में बाज हजरात ने इसको आखिरी सूरह भी बोला है, बाज ने सूरा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह को आखिरी सूरत कहा है। इसलिए सूरत माइदा के बाद सफरे हदीबिया में और बाज फतह मक्का के सफर में और बाज हिज्जतुल विदा के सफर में नाजिल हुई। इसी तरह ज़माना नज़ूल में इस सूरत का 6 हिजरी से 10 हिजरी तक जिक्र मिलता है। इस सूरत की मशहूर आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना मैदान अरफात में 9 जिलहज्जा 10 हिजरी को हिज्जतुल विदा के मौका पर नाजिल हुई, जो कि इस्लाम और मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ना सिर्फ एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी बल्कि बहुत बड़ा इनाम और इस्लाम को बुलंद करने के लिए भी इसमें काफी मोटिवेशंस बताई गई हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने बता दिया कि आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मैंने हर तरह से कामिल और मुकम्मल कर दिया है और मैंने तुम पर अपना इनाम तमाम कर दिया और मैंने इस्लाम को तुम्हारा दीन बनने के लिए हमेशा के लिए पसंद कर लिया, यानी क़यामत तक के लिए आपका दीन काफी रहेगा और बाकी जितने दीन हैं उनको मनसूख करके ये इस्लाम ही है जिसे ता क़यामत के लिए अबद तक के लिए अबद से अजल तक के लिए इसी को एक बेहतरीन दीन बना दिया गया और हमेशा के लिए इसको पसंद कर लिया गया। एक रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि सूरतुल माइदा में वो चीजें हैं जो कि नज़ूल कुरान के आखिरी दौर में नाजिल की गई हैं। इसमें जो हलाल चीजें की गई हैं इसको हमेशा के लिए हलाल और जो चीजें इसमें हराम कर दी गई हैं इसको हराम समझिए। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि सूरत माइदा इन सूरतों में से है जो कि एंडिंग पे नाजिल हुई थी और जिसमें हलाल पाओ इसको हलाल समझिए, क्योंकि इसमें इसलिए ये बात की जा रही है ना कि पहले जो कुछ आयात नाजिल हुआ करती थी वो मनसूख भी हो जाया करती थी। जैसे कि हम बात करें, अगर इद्दत की बात करें तो इद्दत के बारे में पहले जो आयात नाजिल हुई थी या पहले जो हुक्म नाजिल हुआ था वो था 1 साल तक के लिए इद्दत करनी है बेवा ने, ठीक है। लेकिन उसके बाद मनसूख होकर सूरतुन निसा में बताया गया कि बेवा ने कितनी इद्दत करनी है, 4 माह 10 दिन के लिए इद्दत करनी है। तो यहाँ पे ये चीजें बताई जा रही हैं कि सूरत माइदा जो है वो आखिर में नाजिल हुई और इसमें हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि इसमें जिन चीजों को आप हलाल पाते हैं या जिन चीजों को आप हराम पाते हैं उनको मुस्तनद समझिए कि वो अब मनसूख शुदा नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि सूरत माइदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वक्त नाजिल हुई जबकि आप सफर में ऊंटनी पर सवार थे। नुज़ूल वही के वक्त जो गैर मामूली बोझ और गिरानी हुआ करता था
وہ حسب دستور اس وقت بھی ہوا یہاں تک کہ اونٹنی عاجز ہو کر بیٹھ گئی اور آپ اس سے نیچے اتر آئے۔ یہ سفر بظاہر حجت الوداع کا سفر ہے جو کہ جو فرسٹ ہجری میں واقع ہوا۔ اس سے واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ قریباً 90 ڈیز رہی۔ اسے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورت قرآن کے آخری مراحل میں نازل ہوئی۔ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے، مگر نزول کے حساب سے اس کو آخری سورتوں میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اب ہم اس کا شان نزول ڈسکس کر رہے تھے، اب ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ اس میں کون کون سے ٹاپک جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور کن کن ٹاپکس پہ ہماری ڈسکشن ہوگی۔ تو یہ سورت جو ہے وہ 3 بڑے ٹاپکس پہ مشتمل ہے اور 3 طرح کے اس میں واقعات ڈسکس کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ اہل اسلام کو مذہبی سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکامات پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں، مثلاً سفر حج کے آداب، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام کی حدود، وضو، غسل، تیمم، ان سب چیزوں کے بارے میں بتائے جائیں گے احکامات، بغاوت، چوری، اس کی سزائیں، قسم توڑنے کا کفارہ، حرمتی شراب وغیرہ کے احکامات اس میں بتائے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سیکنڈ پہ اہل اسلام کو نصیحت کی گئی ہے کہ اب چونکہ آپ ایک حکمران قوم بن چکے ہیں، اس لیے سخت آزمائش کے دور میں قدم رکھ رہے ہیں، اس آزمائش سے آپ نے بڑی خوبی اور سلامتی کے ساتھ کس طریقے سے نکلنا ہے، یہ چیزیں بھی اس میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ نمبر 3 پہ یہود و نصارہ کو نصیحت کی گئی ہے۔ یہودیوں کا زور ٹوٹ چکا تھا اور شمالی عرب کی تقریباً تمام ہندو بستیاں مسلمانوں کے زیر اثر آ گئی تھی، اور اس موقع پر ان کو پھر دعوت حق اور ان کے غلط رویہ پر انہیں سرزنش کی جا رہی ہے، انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ڈیٹیل سے ذکر ہوا ہے اور اس پر یہ سورت اینڈ ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس صورت میں تمام صورتوں سے زیادہ احکامات شریعہ بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو پورا کیجئے، بالعقود اپنے عہد پورے کیجئے۔ اے ایمان والو، آپ اپنے عقود، پہلے بھی عقود کی بات ہوئی ہے، عقود کے معنی کیا ہے؟ گرا لگانا یا اپنے عہد اور وعدوں کو پورا کر دینا۔ اے ایمان والو، آپ اپنے وعدوں کو پورا کیجئے۔ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے بارے میں یہاں پہ ڈیٹیل سے بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے وعدے، اپنے معاہدے اگر کسی سے کرنے ہیں تو آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اس میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کر کے فرما دیا گیا ہے کہ یہ عین تقاضۂ حکم ہے کہ آپ نے اس حکم کو پورا کرنا ہے، اور وہ جو تمام وعدے آپ نے اللہ رب العزت سے کیے ہیں، خواہ وہ آپ نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے متعلق کیے ہوں یا بندوں سے آپ نے وہ وعدے کیے ہوں، یا وہ ایسے معاہدات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایمان و اطاعت کے متعلق لیے ہیں، یا وہ تمام معاہدات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل کیے ہوئے احکامات حلال و حرام سے متعلق اپنے بندوں سے لیے ہیں، اور اس میں وہ معاہدات بھی شامل ہیں جو بندے آپس میں ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہیں، جیسے کہ معاہدہ نکاح کا معاہدہ، معاہدہ خرید و فروخت، معاہدہ شرکت و تجارت وغیرہ۔ ان میں تمام معاہدات اور جائز شرطیں آپس میں طے ہو جانا، اس کے لیے اس چیز پر زور دیا جا رہا ہے کہ ہر فریق پر لازم و واجب ہے کہ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، چاہے وہ وعدے آپ کے اللہ رب العزت کے ساتھ ہوں، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے وعدے ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے متعلق آپ کے وعدے ہوں، یا پھر آپ کے وعدے حقوق العباد کے متعلق ہوں، آپ نے تمام کے تمام اپنے وعدوں کو، اپنے عہدوں کو پورا کرنا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اگر انسان خود اپنے نفس کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیتا ہے، نظر مان لیتا ہے، قسم کھا لیتا ہے، کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، تو اس کو بھی پورا کرنا اس پہ ضروری ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر ایفائے عہد کی صفت موجود نہیں
اس کا دین بھی کامل اور مکمل نہیں ہے۔ اور پھر سب سے پہلا ایفائے عہد کا حقدار کون ہے؟ سب سے پہلے ایفائے عہد کا جو حقدار ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی ماننے کا اقرار کیا، اور صرف اسی کی عبادت اور بندگی کرنے، اسی کے حکموں پر چلنے، اسی کو اپنا مطلوب و مقصود بنانے، اسی سے لو لگانے کا فیصلہ اور معاہدہ کیا۔ تو گویا جس کو صدقے دل کے ساتھ ایک بار لا الہ الا اللہ کے ساتھ پکار لیا، اس نے شریعت کے ہر حکم کو اپنے اوپر واجب کر لیا، کیونکہ اس اقرار کے بعد اب بعض احکامات کو اپنی مرضی سے کر لینا اور بعض احکامات کو چھوڑ دینا یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر پورا نہیں اترتا کہ جو ہمارا دل چاہے گا ہم وہ معاہدات پورا کر لیں گے، اور جن سے ہمارا دل چاہے گا کہ یہ تھوڑے ڈیفیکلٹ ہیں، یہ تھوڑی مشکل ہے، انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم انہیں اسکپ کر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو ہم نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا الہ ہونے کا، اللہ کے ایک ہونے کا وعدہ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی خوشیاں دینے والا ہے، وہی آزمائشیں طاری کرنے والا ہے، اور ہر کام اسی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب ہم اس چیز پر ایمان لے آئے تو پھر ہر طرح کے جو عقود ہیں، ہر طرح کے وعدے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو کر لیے انہیں پورا کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ جب ہم نے یہ وعدہ کر لیا کہ الہ وہی ہے، رزق دینے والی ذات وہی ہے، پھر اور جو ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، ٹینشنز آتی ہیں، یا پھر ہم پہ کبھی آزمائش آتی ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے۔ اور جب ہم کسی غیر اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائیں گے اور کبھی اپنی پریشانی ہم کسی دوسرے سے ڈسکس کریں گے، یا ہم کبھی کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے کہ یہ چیز اس طریقے سے پاسبل ہے، آپ کے ساتھ والا آپ کی بات تو لازمی سن لے گا، لیکن کیا پتا وہ کام وہ نہ کر سکے۔ لیکن اللہ رب العزت کے سامنے جب آپ اپنا دست دراز کریں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے آپ اپنی درخواست رکھیں گے، دیکھیے وہ کس طریقے سے پوری ہوگی، کیونکہ آپ عقود کو پورا کر رہے ہوں گے۔ بالعقود، یہاں پہ بالعقود کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت سے جو وعدے کیے اسی کو الہ مانا، اسی کو معبود مانا، اور اسی کو معبود مانتے ہوئے اپنی ہر گزارش اسی اللہ کے سامنے رکھی، اور اللہ کو پتا ہے کہ آپ اسی کو عقود مانتے ہیں، اسی کے تمام عقود پر عمل کرتے ہیں، تو دن آپ کی تمام خواہشات بھی انشاءاللہ دیکھیے گا کس طریقے سے پوری ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ اپنی ریئل لائف میں، اپنی زندگی میں وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، تو اس کو بھی کس طریقے سے پورا کرنا ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے انعامی مویشی، الا سوائے ما یتلا علیکم، پڑھے جائیں یا پھر سنائے جائیں تمہیں، غیر نہیں، محل الصید، حلال جانے ہوئے شکار، وانتم، اور جبکہ تم حرم احرام کی حالت میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تمہیں اسی چیز کا حکم دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے اسی چیز کے بارے میں آپ کو حکم دے دے۔ اب حرام و حلال کی پابندیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ پہلے ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت جو ہے ہاف آیت کو ڈسکس کیا تھا، جس میں عقود کی بات کی جا رہی تھی کہ اگر آپ نے وعدہ کیا ہے، چاہے وہ اللہ رب العزت سے وعدہ ہے یا اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ وعدہ ہے، آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اب اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو حلال کر دیا ہے، اور بہت سی چیزوں کو کن کن حالات میں آپ پہ حرام کیا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے ان کو یوز کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے انہیں اپنی لائف میں یوٹیلائز کرنا ہے۔ حرام و حلال کی پابندیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے امت مسلمہ پر حلال کر دی ہیں کچھ چیزیں، صرف ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ حلال ہیں، اور جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں ان سے پرہیز کیا جائے اور ان سے بچا جائے۔ یہاں آیت میں سب سے پہلے جانوروں کی حرمت یعنی ان کو حلال و حرام ہونے کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ ابتدائی اسلام میں کچھ لوگ جو کہ ابھی فریش
یہودیت سے اور نصرانیت سے. یہودی کس کو بولتے ہیں؟ یہودیوں کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا. جو پہلے سے اسٹوڈنٹس ہیں بیچ نمبر 1 سے اب 5 تک پہنچ چکے ہیں, انہیں بہت اچھے سے پتا ہوگا یہودی کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوورز جو ہیں, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے, تورات کو ماننے والے یہودی کہلائے. نصرانی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوورز, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے, انجیل کو ماننے والے نصرانی کہلائے. حواری کہلائے, ان کو حواری بھی کہتے ہیں, ان کو نصرانی بھی کہتے ہیں. اور یہاں پہ بات کی جا رہی ہے یہودیوں کی, اور جو یہودی ہیں ان کو یہودیوں کے علاوہ بنی اسرائیلی بھی بولتے ہیں. اسرائیلی, ٹھیک ہے, یہ اسرائیلی ہیں اور یہ یہودی ہیں. اور جو نصرانی ہے وہ نصرانی ہے اور ساتھ وہ نصرانی ہے اور ساتھ میں وہ کرسچن یعنی عیسائی بھی ہیں. تو جو لوگ ابھی تازہ یہودیت اور نصرانیت سے اور شرک سے تائب ہو کر اسلام میں داخل ہوئے تھے, وہ اپنے پہلے عقیدوں کی بنا پر بعض حلال جانوروں کو بھی نہیں کھاتے تھے. اس لیے پہلا حکم جو ہے وہ یہاں پہ انعام کے بارے میں کیا جا رہا ہے. انعام مین مویشی, جانوروں کے بارے میں, چوپایوں کے متعلق بات کی جا رہی ہے. اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انعام یا انعام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اونٹ, گائے, بھینس, بھیڑ, بکری, جن کی تقریباً 8 قسمیں ہیں, 8واں پارہ سورہ انعام میں بیان کی گئی ہیں, حلال کر دی گئی ہیں. اور ان کے مطابق بتایا بھی گیا ہے کہ ان کو ذبح کس طریقے سے کرنا ہے اور ان کو کھا کس طریقے سے سکتے ہیں. اور ساتھ ہی علت بھی لگا دی, الا ما یتلی علیکم, یعنی سب جانور حلال ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کا ذکر بتایا گیا ہے. اور کون سے جانور ہیں جن کے بارے میں بتا دیا کہ یہ حرام ہے؟ محل الصید وانتم حرم, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو جانور تمہارے لیے حلال ہے اور جنگل کا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے, مگر جبکہ تم حج یا عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ہو تو اس وقت شکار کرنا جرم و گناہ ہے اور یہ ناجائز ہے. یہ چیزیں آپ پہ حلال کر دی گئی ہیں, لیکن جب آپ حالت احرام میں ہو تو آپ پر یہ چیزیں شکار کرنا اور ان چیزوں کو ذبح کرنا آپ پر حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے, شکار کرنا, اسپیشلی شکار کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جب تم نے حج یا عمرہ کا احرام باندھا ہوا ہو تو اس وقت شکار کرنا جرم و گناہ اور ناجائز ہے. یعنی احرام کی حالت میں شکار کو ممنوع اور حرام قرار دیا گیا ہے, اور یہ ممانعت صرف خشکی کے جانوروں کے شکار کی ہے اور دریائی شکار کی اجازت ہے. حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. ان اللہ یحکم ما یرید, یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کا حکم دیتا ہے. اور یہاں پہ یہ بات واضح کر دی گئی ہے, تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت نے اپنے کمال حکمت سے پیدا کیا, پھر باہم ان میں ایک تفریق رکھ دی اور ہر طرح کی مطابق زندگی کے خواص سمجھا دیے. زندگی میں طرح طرح کی جتنی بھی تجاویز تھی ان کو پیش کیا, اور بلا شبہ اللہ رب العزت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں اپنے اختیار کامل سے جو چاہے, اپنے حکمت سے جو چاہے, جس چیز کو چاہے, جس کسی حالات کے مطابق چاہے حلال یا حرام کر دے. بس جس جانور کو چاہا اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا, جس کو چاہا ہمیشہ کے لیے حلال کر دیا, جس کو چاہا کسی حالت میں حلال کر دیا, جس کو چاہا کسی حالت میں حرام کر دیا. اور اس میں اسی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان کے لیے بعض جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی کوئی اجازت اگر نہیں دی گئی کہیں جگہ پہ یا کسی حکم کے بارے میں, تو یہ ان پر ظلم نہیں ہے. جس مالک نے سب جانیں بنائی ہیں, اس نے یہ قانون بھی بنایا ہے کہ ادنا کو اعلیٰ کے لیے غذا بنا دیا. زمین کی مٹی میں درختوں کو غذا, اور درخت جانوروں کی غذا, اور جانور انسان کی غذا. انسان سے اعلیٰ کوئی مخلوق اس دنیا میں نہیں ہے, اس لیے انسان کو کسی کی غذا نہیں بنایا. حلال و حرام جانوروں کی تفصیل یہاں پہ ڈیٹیل سے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں. حلال جانور کون سے ہیں؟ جیسے کہ اونٹ, گائے, بھینس, بھیڑ, بکری, چاہے یہ نر ہیں یا مادہ ہیں, میل فیمیل, ٹھیک ہے, یہ حلال ہیں. لیکن ان کو کن صورتوں میں حلال ہے؟ جب ان کو ذبح کیا جائے گا. لیکن اگر یہ طبعی موت ان کی ہو جاتی ہے تو یہ حرام ہے, جیسا کہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ خنزیر جو ہے حرام ہے. اس کے علاوہ گدھا, خچر وغیرہ وہ بھی حرام ہے, اور اس کی بھی حدیث میں اس کی تصریح کر دی گئی ہے.
اس کے علاوہ ہرن ہے، نیل گائے ہے، گھوڑا وغیرہ جو کہ انعام کے مشابہ ہیں، یہ بھی حلال ہے، لیکن ہرن وغیرہ جو کہ وحشی جانور ہوں، حرم اور احرام میں ان کا شکار کرنا بھی اور ان کا ذبح کرنا بھی حرام ہے۔ جب آپ نے احرام باندھا ہوا ہو تب ان کا شکار کرنا، جو کہ جنگلی جانور ہیں، ان کا شکار کرنا بھی حرام ہے۔ جتنے بھی پھر درندوں کی قسمیں ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان والے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگوں جو کہ ایمان لے کے آئے، ان لوگوں کو یہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے۔ جب یا ایھا الذین کا ورڈ استعمال ہو جاتا ہے، آمنو، یا ایھا الذین آمنو کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، اس میں میل فیمیل دونوں کو مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے، ان سے بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ اے ایمان والو، ایمان والیو، یہاں پہ بات کی جا رہی ہے آپ سے، لا تحلوا، نہ حلال سمجھو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، ولا الشہر الحرامی، اور ادب والے مہینے، حرمت والے مہینے، ولا الشہر الحرامی، اور نہ ادب والے مہینوں میں، ولا الہدیہ، اور نہ نیاز کعبہ، ولا القلائد، اور نہ گلے میں پٹا ڈالے ہوئے، والآمین، اور نہ ہی قصد کرنے والے، بیت الحرامی، خانہ کعبہ کی، یبتغون، وہ چاہتے ہیں، فضلاً، فضل تلاش کرنا، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ورضوانا، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام کو کھول دو، فَاصْطَادُوا، تو شکار کر لو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ تمہارے لیے ہو باعث بنے، شنآن، دشمنی، قوم، قوم کی، ان صدوکم، جو تمہیں روکتی ہے، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعدو، کہ تم زیادتی کرتے ہو، وتعاونوا، اور ایک دم دوسرے کی مدد کر دیا کرو، علی البر، نیکی میں، ایک دوسرے کی مدد کر دیا کرو نیکی کے کام میں، وتعاونوا، اور یکدم ایک دوسرے کی، علی البر، نیکی کے کام میں، والتقوی، اور پرہیزگاری اختیار کیجئے، ولا تعاونوا، اور ایک دم دوسروں کی مدد نہ کیجیے، علی الاسم، گناہ کے کام میں۔ آپ نے ہیلپ کرنی ہے، ہیلپ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے، ہیلپ کیجئے، وتعاونوا، اور بڑھ کے جلدی سے مدد کر دیجئے نیکی کے کام میں، ٹھیک ہے، وتعاونوا، بڑھ کے مدد کر دیجئے، علی البر، نیکی کے کام میں، والتقوی، اور پرہیزگاری کے کاموں میں، ولا تعاونوا، اور نہ بڑھیے چڑھیے، علی الاسم، گناہ کے کام میں، نہ بڑھ چڑھ کے ہیلپ کیجئے گناہ کے کام میں، والعدوان، اور سرکشی کے کاموں میں، واتقوا اللہ، چاہیے آپ کو کہ ڈرتے رہیے اللہ رب العزت سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 آیت میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی نشانی قرار دے دیا ہے، ان کی بے ادبی اور بے حرمتی نہ کیجیے، بلکہ شاعر اللہ کے ادب و احترام کی پوری طریقے سے اس چیز پہ اٹینشن رکھیے کہ ان کا ادب و احترام صحیح طریقے سے رکھنا ہے، اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ اب شاعر اللہ سے کیا مراد ہے؟ شاعر اللہ، اللہ کے دین کی نشانیوں میں حرم کعبہ، محترم کعبۃ اللہ، اس کے علاوہ صفا و مروہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے بیت الحرام، احترام والا گھر، محترم احترام والا گھر، بیت الحرام، جو کہ خانہ کعبہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کی پوری طریقے سے ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے۔ کعبۃ اللہ ہے، صفا و مروہ ہے، حجر اسود ہے، جمرات ہے، عرفات ہے، منع ہے، مزدلفہ ہے، نماز، اذان، حج، قربانی، مساجد، کتب سماویہ، اور تمام حدود و فرائض اور احکام دینیا اس میں شامل ہیں، جس کی ہمیں تعظیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تعظیم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کی تعظیم کرنی ہے۔
شعائر اللہ کی بے حرمتی کا تو ایک یہ بھی ہے کہ سرے سے انہیں نظر انداز کر دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ ایک بے حرمتی ہی ہے کہ انہیں سرے سے نظر انداز کر دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ ان پر عمل تو کریں لیکن ادھورا عمل کریں, پورا عمل نہ کریں. تیسرا یہ ہے کہ مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر جائیں, جو حدود مقرر کر دی گئی ہیں اس سے خود ہی آگے بڑھ جائیں اور اس معاملہ میں خود سے ہی اس میں چیزیں بنانی شروع کر دیں, جو کہ پھر کیا ہو جائے گا, جو کہ بدعت میں آ جائے گا. خود سے دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دیں. تو تمام شعائر اللہ کے ساتھ ان صورتوں کو منع کیا گیا ہے. ایک یہ ہے کہ بالکل نظر انداز نہیں کرنا ان چیزوں کو. ان میں کیا آ جاتا ہے, اس میں بیت الحرام آ جاتا ہے, کعبۃ اللہ آ جاتا ہے, صفا و مروہ آ جاتا ہے, حجر اسود آ جاتا ہے, جمرات, عرفات, میدان عرفات, منع, مزدلفہ, نماز, اذان, قرآن, حج, قربانی, مساجد, کتب سماویہ, تمام حدود و فرائض اور تمام احکام دین میں جتنے احکام ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا. یہ شعائر اللہ ہے جن کی تعظیم کرنے کا ہمیں یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کی تعظیم کرنی ہے. پھر آگے بات کی جا رہی ہے محترم مہینوں کے احترام کرنے کی. چند مخصوص شعائر اللہ ذکر فرمائے گئے ہیں کہ جن کی بیعت بھی نہیں کرنی اور جن کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَلَلشَّهْرِ الْحَرَامِ, یعنی آپ نے اس مہینے کی بڑی رسپیکٹ کرنی ہے جس میں قتل و قتال نہیں کرنا, جنگ نہیں کرنی, ان کی بے حرمتی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں جن میں جنگ کرنا شرعن حرام تھا, یعنی شوال, ذی قعدہ, ذی الحجہ اور رجب. ٹھیک ہے, رجب اور ذی قعدہ, ذی الحجہ یہ 2 اکٹھے مہینے آ جاتے ہیں. شوال, ذی قعدہ, ذی الحجہ اور رجب ان سے الگ ہے. رجب یہ 4 مہینے ہیں جو کہ احترام والے مہینے ہیں اور ان کی حرمت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی تعظیم کرنی ہے اور ان کا احترام کرنا ہے. اور لیکن بعد میں یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا تھا اور ان کی ممانعت باقی نہ رہی تھی. لیکن سورہ توبہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی تعظیم و احترام کرنی چاہیے. اور اس مہینے میں اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں ان مہینوں میں تو ان میں نیکی کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور شر و فساد, قتل و قتال سے بچنے کا اہتمام لازمی کیا جائے ان مہینوں میں, کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں. رجب بھی حرمت والے مہینوں میں ہی شامل ہے. پھر بات کی جا رہی ہے والہدی والقلائد, والہدی والقلائد یعنی بے حرمتی نہیں کرنی قربانی والے جانور کی. آگے حرم میں قربانی ہونے والے جانور بے حرمتی نہ کرنے کا حکم ہے اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے والہدی والقلائد یعنی ایسے جانور جو کہ قربانی کے لیے حرم میں مکہ لے جائے جا رہے ہوں, ان کی بے حرمتی نہ کیجیے. خصوصاً وہ جانور جن کے گلے میں قربانی کی علامت کے طور پر قلاد یعنی پٹے یا ہار پڑے ہوئے ہوں. ایسے جانوروں سے اگر پیار نہیں کریں گے یا ان کی بے حرمتی کریں گے, بے ادبی کریں گے, انہیں ماریں گے, ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے, کھانے کے لیے کچھ نہیں دیں گے, تو پھر ان کے لیے یہاں پہ الرٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ بالکل ایسے نہیں کر سکتے. آپ کو چاہیے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی شعائر اللہ کی آپ نے عمل کرنا ہے, شعائر اللہ پہ آپ نے عمل کرنا ہے, ان کی بے حرمتی نہیں کرنی, جن چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد حاجیوں کا احترام کرنے کی بات کی جا رہی ہے وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا, اور ان لوگوں کی بے حرمتی نہ کیجیے جو بیت اللہ یعنی بیت الحرام میں قصد سے جا رہے ہوں اور اس سفر سے ان کا یہ بھی مقصود ہو کہ اپنے رب کا فضل اور رضامندی حاصل کریں گے. یعنی مخلص مسلمان جو کہ حج یا عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور ان کی تعظیم و احترام کرنا واجب ہے. اب دیکھیے اب اس میں جو ہے عرب ممالک یا سعودی عربیہ جو ہے اس میں جب جاتے ہیں تو وہ لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. باہر والے جتنے بھی کنٹریز سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں حج کے لیے, عمرہ کے لیے آئے ہوتے ہیں, ان کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے. انہیں اگر رمضان المبارک ہے انہیں سحری اور افطاری کروائی جاتی ہے, افطاری کا بڑا اہتمام کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے آنے والوں کی. تو یہاں پہ کیونکہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَالْآمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا, اور ان لوگوں کی بے حرمتی نہ کیجیے, ڈس رسپیکٹ نہ کیجیے ان لوگوں کو جو کہ
اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے حج یا عمرہ کے لیے جائیں، ان کی تعظیم و احترام کیجیے، ان کی راہ میں روڑے مت اٹکائیے، ان کو ستانا نہیں ہے یا ان کو تنگ نہیں کرنا، ان کو اریٹیٹ نہیں کرنا، اور ان کو بیت اللہ جانے سے نہ روکا جائے، اور ان کے سفر میں مزاحمت نہ کی جائے۔ یہاں حج اور عمرہ کرنے والوں کے مراتب اونچے درجات کا اعلان بھی کیا گیا ہے کہ وہ بھی رب العزت کی نشانیاں ہیں اور ان کے مہمان ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہم ڈسکس کیا کر رہے ہیں، تحل شعائر اللہ، شعائر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے حج و عمرہ کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ رب العزت کی نشانیاں ہیں اور اس کے مہمان ہیں، لہٰذا ان کی بے حرمتی اور بے ادبی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کے فضل اور رضامندی کو حاصل کریں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام سے باہر آ جاؤ، یعنی حج یا عمرہ پورا کر لو، تو اجازت ہے کہ شکار کرو، بشرطے کہ وہ شکار حرم میں نہ ہو، حالت احرام میں نہ ہو۔ جو شکار کی ممانعت کی گئی تھی وہ احرام کھول دینے کے بعد باقی نہیں رہی۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو پھر آپ حج یا عمرہ پورا کر لو۔ جب آپ احرام سے باہر آ جاؤ، حج یا عمرہ پورا کر لو، تو آپ شکار کرو۔ یہاں پہ ورڈ شکار کرو کا بتایا گیا ہے، جو کہ لگنے میں بظاہر اس طرح سے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب آپ حج اور عمرہ کر چکو، احرام کو کھول دو تو آپ شکار کرو۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہی احرام اتارا، حج و عمرہ سے فارغ ہوئے، فوراً سے شکار کے لیے جنگل کی طرف نکل پڑے، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ اب آپ اس قید سے آزاد ہو گئے ہیں جو کہ آپ پہ ایک ریسٹرکشن لگائی گئی تھی کہ ڈیوریشن احرام کے دوران آپ نے شکار نہیں کرنا، وہ ایک ریسٹرکشن جو آپ پہ لگائی گئی تھی، ایک علت جو آپ پہ لگائی گئی تھی، اس کو یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز یہاں پہ واضح کی جا رہی ہے کہ یہ حکم کے معنی میں نہیں آ رہا، بلکہ آپ کے اوپر ایک حکم جو تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے تو آپ پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ پھر بات کی جا رہی ہے کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے، جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَعَاوَنُوا، اور ہیلپ آؤٹ کیجئے، ہیلپ کیجئے، لوگوں کا بڑھ چڑھ کے مدد کیجئے، کس کاموں میں، کس طرح کے کاموں میں، عَلَى الْبِرِّ، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے اور لوگوں کی مدد کیجئے، وَالتَّقْوَى، اور پرہیزگاری کے کاموں میں، یعنی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تعاون کن چیزوں میں ہونا چاہیے، تعاون ان چیزوں میں ہونا چاہیے کہ جو کہ تقویٰ پھیلانے کے لیے ہو، اور اس کے علاوہ اسم والعدوان سے روکنے کے لیے کہا گیا ہے کہ بر کے معنی یہاں پہ ہے کہ آپ عَلَى الْبِرِّ، بری جو ہے وہ نیک کام کے لیے استعمال ہوا ہے، تقویٰ کے معنی ہیں برے کاموں سے بچنا، ان دو چیزوں میں تعاون ہونا چاہیے۔ اور اسم کے معنی گناہ کے ہیں، یہاں پہ اسم کا ورڈ بھی استعمال ہوا ہے، عَلَى الْإِسْمِ، اور گناہ کے کام میں ہرگز کسی کی مدد نہیں کرنی۔ اگر آپ گناہ کے کام میں کسی کی مدد کرتے ہیں تو جتنا گناہ کرنے والے کو اس کا گناہ ہوگا، ٹھیک ہے، جس طریقے سے شراب پینے والے کو گناہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے شراب بیچنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ اس کی ہیلپ کریں کہ یہ تو میری دوست ہے، میں نے تو اس کی ضرور مدد کرنی ہے، اگر میں نے اس کی مدد نہ کی تو یہ سمجھے گی شاید اس نے میرے سے دوستی توڑ دی ہے، یا اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، یا یہ میرے ساتھ کس طرح کا بہیو کر رہی ہے کہ میں ان کے ساتھ چاہے وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ جب آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے دوست جو ہیں، آپ کی فیملی جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، چپ ہو جائیے۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں اس کو روکنے کی تو اس کو روکیے، اگر آپ طاقت نہیں رکھتے تو دل میں تو اس چیز کو برا جانیے بجائے اس کی ہیلپ کرنے کے۔ تو پھر یہاں پہ یہ بات ڈسکس کی جا رہی ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، اور آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لینا، ہیلپ نہیں کرنی گناہ کے کام میں، ساتھ ہی آگے بتایا جا رہا ہے وَالْعُدْوَانِ، اور سرکشی کے کاموں میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لینا، جو کسی کو سرکش بنانے کے لیے ہو اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لینا، کسی کی مدد نہیں کرنی، بلکہ مظلوم ظالم کا ساتھ نہیں دینا بلکہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔
اور یہاں پہ بتایا بنو آپ نے نیکی کے کاموں میں، نیکی کے کام کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ نیکی کا کام یہ ہے کہ جو کوئی مظلوم کی ہیلپ کرے گا تو وہ نیکی کا کام ہوگا۔ نیکی کا کام یہ ہے کسی کو آپ ایک گلاس پانی بھی پلا دیں، کسی کے ساتھ آپ نیکی کا چھوٹی چھوٹی، اللہ تعالیٰ نے تو بہانوں سے ہمیں نیکیاں دے دی ہیں کہ اب مسلمان یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتے رہیں گے، اور بس یہ کہ دل میں نرم دل والا جو مومن ہوتا ہے نا، اس کا دل اتنے چڑیوں کی مانند، ان کے دل اتنے نرم ہوتے ہیں، سافٹ ان کے دل ہوتے ہیں، اگر رستے میں چلتے ہوئے آپ کانٹا بھی اٹھا دیتے ہیں، پتھر اٹھا دیتے ہیں، جھاڑی اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، آپ کو یہ بھی علی البری میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نیکی میں آ جاتا ہے، حسن سلوک میں آ جاتا ہے کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ رستے میں کہیں آپ سلائیوا پھینکتے ہیں، آپ تھوک پھینک دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں حکم ہے کہ آپ نے رستے میں کبھی بھی تھوک نہیں پھینکنا، یہ بھی اسم میں آ جاتا ہے، یہ بھی گناہ میں آ جاتا ہے۔ ہم جو چلتے چلتے آرام سے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آرام سے رستہ ہے یہاں پہ کون سا کوئی آرام سے، وہاں پہ ہم نے سلائیوا پھینک دیا، تھوک پھینک دیا ہم نے وہاں پہ، یہ چیز بھی اسم میں آتا ہے، یہ بھی گناہ میں آتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس طرح سے، اس سے بھی لوگوں کو اریٹیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس سے کسی کو تکلیف، جس سے تکلیف کا باعث بنے، آپ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے، وہ ہر چیز گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز نیکی ہے جس سے آپ کا دل سیٹسفائی ہو، جس سے آپ کا دل مطمئن ہو، جس سے آپ کو لگے ہاں اگلے بندے کو اس سے کچھ جو ہے وہ مل سکتی ہے، سیٹسفیکشن مل سکتی ہے، اگلا بندہ اس سے مطمئن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ علی البر، چھوٹے چھوٹے گفٹس دیجئے اور نیکیاں پھیلائیے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اور سحر و افطار میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے۔ اگر آپ دیکھیں گھر میں جتنے لوگ بھی سحری کر رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، اگر آپ سحری و افطاری میں ہیلپ کر رہی ہیں نا، بجائے سونے کے فون یوز کرنے کے، تو جتنے لوگ افطاری کریں گے، سحری کریں گے، سب کا ثواب آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر روزہ رکھوانے کا ثواب ملے گا، روزہ افطار کروانے کا ثواب ملے گا، اگر ہم ایک کھجور سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دیتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ وتعاونوا علی البر، بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے نیکی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک بار ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں اپنے بھائی کی، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، مدد کرتا رہوں۔ مظلوم کی مدد تو معلوم ہے، ظالم کی مدد کس طرح سے کی جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے جس طرح ممکن ہو سکے روک دیا جائے، تو یہ ہوگا کہ وہ آپ ظالم کی ہیلپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضوان ملے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہا جا سکے۔ یعنی نیکی سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، تقوی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جس نے دونوں باتوں کو اپنے اندر جمع کر لیا، نیکی اور تقوی کو، گویا اس نے سعادت مکمل کر لی، گویا اس نے ان دونوں چیزوں کو اپنے اندر مکمل کر لیا، تقوی اور پرہیزگاری اس کے اندر جمع ہو گئی، اور اس نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا۔ اور جس کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ملائکہ یہ کیا کریں گے آپ؟ ملائکہ اب آپ نہیں سکرولنگ کریں گے، ٹھیک ہے، اسکرین پر لائنز بن رہی ہیں، اریز کریں اس کو۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اب جن جن چیزوں کو یہاں پہ حرام کیا گیا ہے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ حرمت حرام کی گئی ہیں، علیکم تم پر، میتۃ مردار، آپ پر حرام کیا گیا ہے مردہ چیزوں کو کھانا۔ جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے ان چیزوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل اور جس پر پکارا گیا ہو بغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نام، بھی اس پر، والمنخنقۃ اور گلا گھونٹنے سے مرا ہوا جانور، والموقوذۃ اور چوٹ کھا کر مرا ہوا، والمتردیۃ اور گر کر مرا ہوا، والنطیحۃ اور سینگ مار کے مارا ہوا، وما اکل السبع اور جس نے کھایا ہو درندے کو، جس جانور کو کسی درندے نے کھا لیا ہو وہ بھی کھانا حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، مگر جو تم نے ذبح کر لیا، ما ذکیتم جس چیز کو آپ نے ذبح کر لیا وہ چیز آپ پر حلال کر دی گئی ہے،
ٹھیک ہے. الا ما زکیتم جو تم نے ذبح کر لیا، وما ذبح اور جو ذبح کیا گیا ہے، علی النصب تھانوں پر، وان اور یہ کہ تقسموا تستقسموا اور تم تقسیم کرو بالازلام تیروں سے، ذالکم یہ فسق گناہ ہے. الیوم یئس الذین اور آج کے دن مایوس ہو گئے جن لوگوں نے کفر کیا، فلا تخشوہم سو ان سے نہ ڈریے، وخشونی اور ڈریے مجھ سے، الیوم اکملت لکم اور آج کے دن میں نے مکمل کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واتممت اور پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، ورزیت اور میں نے پسند کر لیا، لکم الاسلام تم پر اسلام، دینن دین سمجھ کر، فمن استرا بس جو لاچار ہو جائے، فی مخمصۃ بھوک میں، غیر متجانف للاسم اور نہ مائل ہو گناہ کی طرف، فإن اللہ غفور رحیم تو بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو جانور، ایسے جانور جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور ایسے جانور جو کہ گلا گھٹ جانے سے مر جائے، اور ایسے جانور جو کہ کسی کے ضرب لگانے سے مر جائے، چوٹ لگانے سے، یا اس کو کوئی چیز مارنے سے، یا کوئی اونچائی سے گر کر مر جائے، یا کوئی کسی چیز سے ٹکرانے سے مر جائے، یا جس کو کوئی درندہ کھانے لگے. لیکن آپ جس چیز کو ذبح کر لو، اور جو جانور پر گاہوں پر ذبح کیا جائے، اور اس کے علاوہ الا ما زکیتم جس کو آپ نے ذبح کیا ہو، وما ذبح اور ذبح کیا جانے والا، علی النصب جو کہ پرستش گاہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے، وہ ہوتے تھے بت وغیرہ، ان کی بات کی جا رہی ہے. وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق اور یہ تقسیم آپ قرآن کے ذریعے سے، اگر قرآن اندازی کے ذریعے سے یہ تقسیم کی جا رہی ہے تو یہ سب کے سب گناہ ہیں اور یہ ناجائز ہیں، ان کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے. اس صورت کی پہلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ سب مویشی جو ہیں، انعام یعنی اونٹ، گائے، بکری، وہ آپ کے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان کے جن کی حالت آگے بیان کی جائے گی. تو اب یہاں پہ اشارہ اسی طرف کیا جا رہا تھا، اس آیت کی طرف، آیت نمبر 3 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 جو ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو حرام کیا گیا ہے. مردار کی بات کی جا رہی ہے. مردار سے مراد وہ جانور ہیں جو بغیر ذبح کیے کسی بیماری کے سبب یا پھر طبعی موت مر جائیں. ایسے مردار جانور کا گوشت جو ہے وہ طبعی اصول پر بھی انسان کے لیے سخت مضر صحت ہے، کیونکہ جانور ذبح نہیں کیا جاتا تو اس کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ اندر ہی اندر اس کے جم جاتا ہے، جس کا کھانا انسانوں کے لیے نہایت مضر صحت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار جانوروں کا کھانا حرام کیا ہے، اور اس حرمت میں ہر مردار جانور داخل ہے، خواہ وہ چرند ہو، پرند ہو، خشکی کا جانور ہو. البتہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دریا کی مچھلی جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بہتا ہوا خون، جیسے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، او دم مسفوحا کہ خون، بہتا ہوا خون جو ہے، اس میں جس میں خون بہ رہا ہو وہ بھی نہیں کھا سکتے، لیکن اس چیز کو بھی حرام کر دیا گیا ہے. لیکن یہاں پہ جو اس میں عادت ہے کلیجی اور تلی. ٹھیک ہے. کچھ علماء کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو کھانا جائز ہے، لیکن اگر اس کو، ظاہری بات ہے اس کو تو پکا کے کھایا جاتا ہے، لیکن پہلے اس طرح سے ہوا کرتا تھا کہ زمانہ اس میں جاہلیت میں مشرکین جو تھے وہ اس کو کیا کرتے تھے، اس کو ڈرائی نہیں کرتے تھے، اس کے اندر جو بلڈ ہوتا تھا اس کو ڈرائی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو ایسے ہی کھا لیا کرتے تھے. اور اس طریقے سے، لیکن کچھ علماء کرام تو اس چیز کو بھی کھانے سے منع فرماتے ہیں کہ اگر فرمایا جا رہا ہے کہ بہتا ہوا خون جس میں سے نکلتا اس کو نہ کھایا جائے. اس کے بعد سور ہے. سور کا گوشت، اس کی چربی، ہڈی، کھال، بال، سب چیزیں اس میں شامل ہیں. سب کا ایک ہی حکم ہے اور سب ناپاک ہیں اور حرام ہیں. غذا کا اثر اس چیز پر، اخلاق پر بھی بہت زیادہ پڑتا ہے. اور سور میں بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ، اور اس کی صفات بہت بری ہوتی ہیں، اور وہ حد درجہ کا حریص، اور اس کو عجیب طریقے کا جانور بھی بولا گیا ہے کہ جو بہت عجیب طریقے کا جانور ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ فحش قسم کا جانور ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اور اس لیے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ سور کا گوشت جو ہے وہ آپ پر حرام کر دیا گیا ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اب ایسے جانوروں کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، نہیں کھا سکتے جن پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام لیا جائے. اللہ تعالیٰ کے نام کو چھوڑ کر کسی اور کے نام سے جو جانور رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ جانور جو ہے میں اس نیت سے رکھ رہا ہوں، یا اس نیت سے کسی غیر اللہ کا نام اس پر لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سوا ذبح کے وقت اگر اس پر کسی غیر اللہ کا نام، کسی انسان کا نام، کسی دوسرے کا نام لیا جائے گا تو وہ بھی کھانا ہمارے لیے حرام ہو جائے گا. پھر بات کی جا رہی ہے گلا دبا کر مارا جانے والا جانور. ایسا جانور در حقیقت مردار ہے. خواہ جانور کی گردن کسی آدمی نے دبا دی ہو یا خود بخود اس کے گلے میں پھندا پڑ جائے تو بھی وہ حرام ہو جائے گا. چوٹ یا ضرب سے مارا ہوا جانور بھی حرام ہو جائے گا، یا اونچائی سے اگر کوئی جانور گر جائے تو بھی وہ حرام ہو گیا. ٹکر کھا کر مرنے والا جانور بھی حرام ہو گیا. جس کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، یا جیسے ریل موٹر وغیرہ کی عزت میں آ کر مر جائے، یا کسی دوسرے جانور کی ٹکر یا سینگ مارنے سے مر جائے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. درندے کا مارا ہوا بھی حرام ہو جائے گا. اگر آدھا جانور کسی درندے نے کھا لیا اور آدھا چھوڑ دیا تو اس کا باقی جو حصہ ہے وہ بھی حرام ہے، اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. پھر بات کی جا رہی ہے الا ما زکیتم، یعنی آپ شرعی طریقے سے کسی زندہ جانور کو پال لیتے ہیں اور شرعی طریقے سے اس کو ذبح کرتے ہیں تو وہ حلال ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی جانور جو ہے اس کو کوئی چوٹ لگی ہے، اس کو ضرب لگی ہے، اوپر سے نیچے گرا ہے، کسی سے ٹکر کھائی ہے، کسی سے تصادم ہوا ہے، کسی درندے نے پھاڑ دیا ہے اور زخمی کر دیا ہے، ابھی ان تمام صورتوں میں وہ زخمی ہے، اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی، تو اگر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اللہ کے نام پر تو وہ حلال ہو جائے گا. پہلے جو صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ گلا دبا دیا گیا، چوٹ لگ گئی، ٹھکر کھا گیا، جانور نے اس کو جو ہے اپنی طرف سے پھاڑ کھایا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی اس میں جان باقی ہے اور اس کو اللہ رب العزت کے نام پر اگر ذبح کیا جائے، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے اندر زندگی کے آثار نہیں پائے جائیں گے اور ایسے ہی اس کے گردن پہ چھری چلا دی جائے گی تو وہ حرام ہوگا. جو نسب پر ذبح کیا گیا ہو، علی النصوبی، نسب پہ جو ذبح کیا گیا ہو اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے. نسب وہ پتھر کہلاتے تھے جو مشرکین نے جہالت کے دور میں کعبہ کے گرد کھڑے کیے ہوئے تھے. جاہلیت کے زمانہ میں ان پتھروں کے پاس لا کر جانوروں کو قربانی کے لیے اکٹھا کرتے اور وہاں پہ ان کی قربانی کرتے اور اس کو عبادت سمجھا کرتے تھے، اور قربانی کا کچھ خون ان پتھروں پر بھی چھڑک دیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپاک، نجس اور حرام قرار دیا ہے اور ان قربانیوں کے کھانے کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے، مینس کہ اس کو روک دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ فال یا جوئے کی بات کی جا رہی ہے. عرب میں ایام جاہلیت میں ایک یہ بھی رواج تھا کہ جس میں 10 آدمیوں نے مل کر ایک اونٹ ذبح کیا تو اس کی تقسیم تیروں کے ذریعے سے ہوتی تھی. کسی تیر پر آدھا، کسی پر چوتھائی، کسی پر چھٹا وغیرہ حصہ لکھا ہوتا تھا اور کوئی تیر خالی ہوتا تھا. تو اب پھر ان تیروں کو رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ تو ناانصافی ہوئی نا کہ مل کے سب لوگ اس میں پیسے ڈال رہے ہیں، پیسے ڈال کے ایک جانور خریدا ہے، جانور خریدنے کے بعد پھر اس تیر اس کے اندر رکھ دیے گئے، کچھ تیر خالی بھی ہیں، کچھ تیر جو ہیں ان پہ چھٹا حصہ لکھا گیا ہے، کچھ تیر ایسے ہیں جن پہ دوسرا حصہ لکھا گیا ہے کچھ. لیکن پھر اس طریقے سے ناانصافی ہو جایا کرتی تھی، کسی کو بہت زیادہ مل جایا کرتا تھا، کسی کو بہت کم مل جایا کرتا تھا، تو اس چیز کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے ذالکم فسق، یہ آپ کے لیے گناہ کا کام ہے اور یہ تمام چیزیں آپ پر حرام کر دی گئی ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، اور آج کے دن جو لوگ نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، جنہوں نے کفر کیا، آپ ان سے نہ ڈریے اور مجھ سے ڈرتے رہیے. آج کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے. اللہ رب العزت یہاں پہ بیان فرما رہا ہے آج کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے. اس تیسری آیت کا یہ حصہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں یہ جو ہے آیت کا حصہ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن بوقت عصر کی نماز کا ٹائم تھا، میدان عرفات میں نازل ہوا تھا. اور یہ کافی بڑی اس کی
تفسیر ہے اور ہمارے پاس لیس دین 1 منٹ ہے، اور انشاءاللہ صبح اس کو ہم ڈسکس کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں صحیح صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.